बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये आपका भी है, हम सबका मुश्तरका है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी बार बार दरख्वास्त है। आप जब कमेंट करते हैं मैं पढ़ता हूँ, खुश होता हूँ कि मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और एक वीडियो में रोज़ाना पाकिस्तानी सियासत के हवाले से करता हूँ और दूसरी वीडियो में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उस हवाले से मैं दूसरी वीडियो बनाता हूँ। आज जब भी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से थोड़ी बात होगी। जब पाकिस्तानी सियासत का हम जिक्र करते हैं तो ये जिक्र जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिक्र के बगैर ये अधूरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ना किया जाए और आप कहें कि जी मैं पाकिस्तानी सियासत पर बात करूँगा तो ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी हकीकत है कि जिसको जुटलाया नहीं जा सकता, जिसको दबाने की बहुत कोशिश हो रही लेकिन उसको दबाया नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चूँकि बड़ी जमात है, इसमें इख्तलाफात की खबरें हैं और इख्तलाफात मखसूस नशिस्तें छिन जाने के बाद ये जो एक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था और उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वहाँ पे कितने अरसे तक ये लटका रहेगा ये नहीं मालूम, लेकिन इस फ़ैसले की वजह से अंदरूनी खाना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े हैं, यहाँ पर काफ़ी इज़्तिराब पाया जाता है। मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं ये एक दूसरे से इख्तलाफ रखती हैं। इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। बहुत सारी इतलात और बहुत सारे फ़ैसले या बहुत सारे फ़ैसलों की मंजूरी के हवाले से ख़बरें जो हैं ये ख़ुद इमरान खान की ज़ुबानी हमें नहीं पता चलता। उन लोगों के ज़रिए, उन अफराद के ज़रिए, उन वकला के ज़रिए या उन सहाफ़ियों के ज़रिए पता चलता है कि जो अडियाला जेल के अंदर जाकर मुलाकात में कामयाब हो जाते हैं और जिनसे बात होती है इमरान खान की। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के माबैन इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। इस मामले पर भी बात होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया पंजाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है। यहाँ पर जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का फ़ैसला भी नहीं हुआ था तो जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक और महमूद खान की जो सियासी जमात है, इन जमातों के साथ मुज़ाकरात की खबरें गर्म थी। और आपको याद होगा कि तकरीबन मुआहिदे तक पीटीआई और पीटीआईपी पहुंच चुके थे और ये भी खबर आ गई थी कि परवेज़ खटक साहब ने चेयरमैनशिप छोड़ दी अपनी पार्टी की और ये शर्त रखी गई थी पीटीआई की तरफ से कि परवेज़ खटक पीटीआईपी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो फिर जो कायम मकाम चेयरमैन बनाए गए थे वो महमूद खान बनाए गए थे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान इलेक्शन के बाद से अब तक खामोश हैं। उनका एक छोटा मुख्तसर सा रद्द-ए-अमल आया था अपने हलके के हवाले से कि जी हमने आपके लिए हलके में इतना काम किया लेकिन आपने हमारे साथ वफा नहीं की, हमें वोट नहीं दिया। इस तरह का गिले शिकवे से भरपूर एक वीडियो पैगाम उनका जारी हुआ था। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं ज़ियाउल्लाह बंगश, उन्होंने बड़ा दिलचस्प वीडियो पैगाम जारी किया है और इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ इमरान खान के लिए हाजिर है। और उन्होंने सवाल उठाया है कि जी वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इन मौके के ऊपर ये इत्तेहाद जो है पीटीआई और पीटीआईपी का ये सबोताश किया, ख़त्म कर दिया। इस हवाले से भी आज की वीडियो में। और इंतहाई अहम बात, अमेरिका में पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई के हामियों ने, पीटीआई के हामी सहाफ़ियों ने मुज़ाहरा किया है। आईएमएफ के दफ्तर के सामने मुज़ाहरा किया है और इस पर बड़ा ठीक ठाक रद्द-ए-अमल दिया है वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने। ये मैं आपके सामने ये तफ़सील पहले रख देता हूँ कि अमेरिका में जब इन्होंने मुज़ाहरा किया है तो इन्होंने क्या कहा है, क्या मुतालबा किया है। अमेरिका में होने वाले मुज़ाहरे में पीटीआई कारकुनों का आलमी इदारे से कर्ज़ की किस्त के इजरा को इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालबा किया है। मुज़ाहिरीन ने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हक़ में और फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनर उठा रखे थे। शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुज़ाहरे का टास्क दिया गया था। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर ये मुज़ाहरा किया गया और इन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को कर्ज़ देने से पहले कड़ी शराइत आयद की जाएँ, किस्त का इजरा इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात से जोड़ा जाए। मुज़ाहरे में शरीक बानी पीटीआई के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुज़ाहरे के इनेकाद का टास्क दिया गया था। मुज़ाहरे के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। IMF का वफ़द आपको पता है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत 1.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त के इजरा से कबल जायज़े के लिए पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तानी हुकाम से इनके मुज़ाकरात जारी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने वो तमाम अहदाफ जो हैं
حاصل کر لیے ہیں کہ جو اس قسط کے لیے IMF کی طرف سے ضروری ہیں. یہ سارے اہداف پاکستان حاصل کر چکا ہے. اب جو عطا اللہ تارڑ نے رد عمل دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک دشمن جماعت نے 9 مئی کیا. ملک دشمن جماعت عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ پروگرام کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے. اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور عطا اللہ تارڑ نے یہ کہا کہ IMF کے دفتر کے سامنے احتجاج جو کرنے والے لوگ ہیں یہ مٹھی بھر عناصر ہیں. احتجاج کرنے والے خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں، یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اور وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے. ملک دشمن جماعت قوم کو امریکی سازش کا کہتی تھی، اب IMF کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ انہوں نے IMF کو خط لکھا. شوکت ترین کی آڈیو ٹیپ جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ بانی PTI کی اما پر سازش ہو رہی ہے. عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ ان کا خواب ہے کہ خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، یعنی PTI کا یہ خواب ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ پر کرپشن کے کیسز ہیں، IMF اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا، عدالتوں میں جائیں، عدالتیں آپ کو رہا کریں گی. انہوں نے یہ کہا عطا اللہ تارڑ نے کہ اس ملک دشمن سرگرمی کا IMF کے ساتھ مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم ان کا علاج کرنا جانتے ہیں. یہ عطا اللہ تارڑ کا جو ہے رد عمل، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک وہ محاذ ہے جو PTI نے سنبھالا ہوا ہے مبینہ دھاندلی کے خلاف. ملک کے اندر بھی احتجاج اور اب بیرون ملک بھی احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. خبریں ہیں کہ جو شیر افضل مروت نے بیان دیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے، اس بیان پر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں اور انہوں نے ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے. PTI کے زیر اہتمام جو اسلامی فوبیا کے حوالے سے ایک تقریب تھی اسلام آباد میں، اس تقریب میں حامد رضا صاحب شریک نہیں ہوئے، اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ PTI کی جانب سے باقاعدہ حامد رضا صاحب کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی. ان کا نام مقررین میں بھی شامل تھا، انہوں نے تقریر کرنی تھی، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ انہوں نے اس تقریب میں شیر افضل مروت کے بیان کی وجہ سے شرکت نہیں کی. حامد رضا گزشتہ روز یعنی 1-2 دن پہلے جو PTI کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں وہ باقاعدہ شرکت کر چکے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں کور کمیٹی میں اور اتحاد کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے، کیسے مخصوص نشستیں گئیں سنی اتحاد کونسل سے، اس سارے حوالے سے. شیر افضل خان مروت نے ایک TV پروگرام میں کہا تھا کہ پارٹی سے 2 غلط فیصلے ہوئے ہیں جس کی ہم بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. پہلی غلطی اس وقت ہوئی جب بانی PTI نے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ سے الائنس کا کہا. شیر افضل مروت نے کہا کہ اس وقت بانی PTI نے کہا کہ اگر بلہ جاتا ہے تو بطور متبادل JUI شیرانی کی شکل میں رہیں گے. اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور مجھے ٹاسک دیا گیا. ہم نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے کئی میٹنگز کی. انہوں نے کہا کہ کچھ نکات پر اتفاق رائے ہو گیا اور بلوچستان خیبر پختونخوا میں کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ پر بانی PTI تیار ہو گئے. بانی PTI نے کہا کہ TOR پر دستخط کر کے پبلک کر دیں. ہم نے میڈیا میں اعلان کر دیا کہ شیرانی صاحب سے اتحاد ہو گیا ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ 3-4 دن بعد اچانک مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی پارٹی کا پتہ کٹ گیا اور بلے باز یعنی PTI نظریاتی گروپ جو ہے وہ سامنے آ گئی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ بلے باز کو کون لایا، کیوں آیا، اور شیرانی صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، یہ سوالیہ نشان ہے. شیر افضل مروت نے مطالبہ کیا کہ پارٹی سطح پر اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ غلط فیصلہ نہ کیا جاتا تو ہم نشان سے محروم نہ رہتے. بے شک بلہ نہ ہوتا لیکن ہم شیرانی صاحب کی پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑتے، یعنی ایک نشان پر تمام امیدوار الیکشن لڑتے. اور حالیہ الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ PTI کے جو نامزد امیدوار تھے انہوں نے آزاد حیثیت میں الگ الگ انتخابی نشان کے تحت الیکشن لڑا. اور اسی جانب شیر افضل مروت نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اتحاد ہو جاتا شیرانی گروپ کے ساتھ تو پھر پارٹی کے پاس ایک ہی نشان ہوتا. شیر افضل مروت نے کہا کہ دوسری بڑی غلطی وحدت المسلمین کے ساتھ شمولیت کا فیصلہ کر کے ہوئی. وحدت المسلمین کے ساتھ سمجھوتے کا مقصد مخصوص سیٹیں بچانا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس معاملے کو فرقواریت کا رنگ دیا اور PTI قیادت کو دھمکی آمیز پیغامات دیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے بعد PTI نے اچانک سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا. شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ 2 غلط فیصلے ہیں جن کی وجہ سے پارٹی 80 سے زیادہ سیٹیں کھو چکی ہے. اس فیصلے کے ذمہ دار مجرموں کا تعین ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں کی وجہ سے ہمیں غیر ضروری قانونی معاملات میں جانا پڑا اور آج پشاور ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن بھی خارج کر دی ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ اس قسم کی غلطیوں کا ارتکاب پارٹی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اب اس لمبے چوڑے بیان کے بعد
ظاہر ہے کہ حامد رضا صاحب نے ناراض ہونا تھا، اور جس طریقے سے آج پی ٹی آئی گزر رہی ہے 80 سیٹوں سے وہ محروم ہو چکی ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کتنا لٹکے گا. آنے والے جو سینٹ الیکشنز ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب نے اور بیرسٹر گوہر نے اور اسد کیسر نے جس طریقے سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، مختلف بیانات ان کے سامنے ہیں. اور ایک بیان ابھی میرے سامنے ہے کہ اسد کیسر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرتی ہے اور پارٹی کا انتخابی نشان بلہ واپس کرتا ہے الیکشن کمیشن، تو ان کی جماعت سنی اتحاد کونسل میں ضم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے اور ہم ضم ہو جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر پارٹی کو حالیہ انٹر پارٹی انتخابات کے بعد اپنا انتخابی نشان واپس مل جاتا ہے تو دونوں جماعتیں ضم ہو جائیں گی. اس حوالے سے سوال پوچھا گیا ان سے کہ کیا قانون میں اس کی گنجائش ہے، تو اسد کیسر نے کہا کہ ان کی پارٹی اس حوالے سے قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے. اب سنی اتحاد کونسل، مسجد وحدت المسلمین، شیرانی گروپ اور پی ٹی آئی پی، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف، آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے، یعنی اپنی سیٹیں، اپنی مخصوص نشستیں بچانے کے حوالے سے کبھی ادھر دوڑتی رہی، کبھی دوسری طرف دوڑتی رہی. اب جو بہت دلچسپ بیان دیا ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ضیاء اللہ بنگش، سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا لیکن آج وہ پی ٹی آئی پی کے ترجمان ہیں. انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے حاضر ہے. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب صرف پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے بھی لیڈر ہیں. اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں. انہوں نے بہت سخت زبان استعمال کی جب انہوں نے اپنی جماعت کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر قائدین کو دھوکہ دیتے تھے، عمران خان دھوکہ دیتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ان کے سامنے نہیں رکھی جاتی تھیں. اور پرویز خٹک سمیت بہت سارے جو سینئر لیڈر ہیں ان کے سامنے بہت سارے معاملات ڈسکس نہیں ہوتے تھے. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کا بھی براہ راست ذمہ دار انہوں نے عمران خان کو قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ باقاعدہ انہوں نے ایک دوسرا گروپ بنایا تھا پارٹی کے اندر جن کو اس قسم کی ہدایات ملتی تھی کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں. تو اور جو پاکستان تحریک انصاف کی کریڈٹ پر خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام ہے وہ سارا کریڈٹ پرویز خٹک صاحب خود لیتے رہے ہیں. اب ضیاء اللہ بنگش صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے حاضر ہے، اور ایک اور دلچسپ چیز وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں نے پارٹی چیئرمین شپ سے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، میں اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی پی کا بدستور چیئرمین ہوں. مجھے اپنے ساتھ جو دھوکہ کرنے والے ہیں ان کا پتہ ہے اور ان کو میں شکست دوں گا. اور وہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں آڈیو ہے، مختلف آڈیوز ہیں، اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک بار پھر تیاریوں میں ہیں، وہ تیاری پکڑ رہے ہیں، وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئیں گے اور کس طریقے سے پھر بات کریں گے. اور جب وہ منظر عام پر آئیں گے تو کیا پھر ان کو پارٹی چیئرمین کے طور پر، پی ٹی آئی پی کے چیئرمین کے طور پر قبول کر لیا جائے گا؟ کیا پی ٹی آئی پی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو پاکستان تحریک انصاف میں؟ کیا ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ عمران خان صاحب کی جماعت میں شامل ہوں؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کی قیادت ایسے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جب یہ مذاکرات پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی کے درمیان ہو رہے تھے تو یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کیا ایسے لوگوں کو معاف کر دیں گے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی یا غداری کی اور دوسری جماعت بنائی پاکستان تحریک انصاف کو توڑ کر؟ تو اب چونکہ پاکستان ہے، پاکستانی سیاست ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر مولانا فضل الرحمان اور اگر پی ٹی آئی کے قائدین کے مابین ملاقات ہو سکتی ہے. یہاں پر اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت میں شامل نہیں ہے مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پی کے کچھ لوگ موجودہ صورتحال اور الیکشن کے نتائج کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے، تو کیا یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے ایسے راز ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں کھلیں گے، اور جو بھی راز کھلے گا اور ہم پہ کھلے گا تو ہم آپ کے سامنے ضرور کھول کے رکھیں گے. بہت شکریہ.